हेलो, मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर, और हमारी सीरीज का उन्वान है यस्सु के शागिर्द होना, और हम शागिर्दियत के जौहर पर बात कर रहे हैं जो कि खुदावंद से मोहब्बत करना है। और शागिर्दियत का आगाज़ इंजील से होता है। इंजील हमारे लिए खुदा की अजीम मोहब्बत का पैगाम है, और बाइबल कहती है हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। तो इस सब का आगाज़ हमारे उसकी मोहब्बत पाने से होता है। हमें खुदा की हमारे लिए मोहब्बत का मुकाशफा चाहिए, जहाँ पर वो हमारे दिलों को पूरी तरह से मामूर करता है यीशु मसीह के वसीले। फिर वो कहता है हम उससे मोहब्बत करना शुरू करते हैं। और किसी भी शागिर्द या मसीह की पूरी ज़िंदगी खुदा के लिए हमारी मोहब्बत का इजहार है। और अगर इससे मोहब्बत को निकाल दें तो ये महज एक काम मज़हब या शरीयत की पासदारी ही रह जाएगी, और ये अपनी कदर और अपने जोश और अपनी खुशी को खो देगी। और ये बात याद रखें, खुदा हमें कानून परस्ती के लिए नहीं बुलाता, वो हमें मोहब्बत का रिश्ता कायम करने के लिए बुलाता है, जहां हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, क्योंकि उससे मोहब्बत करते हैं। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हम देख रहे हैं कि इस सब का आगाज़ इंजील की मुनादी से होता है। इंजील का मतलब है खुशखबरी, और ये खुदा की मोहब्बत की खुशखबरी है। हम बुरी खबर भी फैला सकते हैं जो कि गुनाह और अदालत की खबर है, जहां लोगों को जानने की ज़रूरत है कि वो गुनहगार हैं और उन्हें निजात की अशद ज़रूरत है, क्योंकि अदालत आने वाली है और उन्हें इसको समझना होगा। और जब वो बुरी खबर को समझते हैं फिर वो खुशखबरी को अपनाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि खुदा की मोहब्बत का पैगाम उनके लिए बामानी होता है जब वो समझ लेते हैं कि वो किस तबाही में हैं और अदालत आने वाली है, और गुनाह के खौफ को समझते हैं। फिर वो खुशखबरी को सुनते हैं कि यस्सु ने सलीब पर उनके गुनाह उठाए, उसने उनके लिए जहन्नुम की अबदी सज़ा को सलीब पर अपने ऊपर उठा लिया, जो कि वो सिर्फ इसलिए कर सका क्योंकि वो खुदा है और इंसान भी। फिर उनके दिल तब्दील होंगे, उनके दिल यस्सु की मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे जब वो देखेंगे कि यस्सु शख्सी तौर पर उनसे मोहब्बत करता है। और यही इंजील का मकसद है कि दिलों को जीता जाए। मोहब्बत के वसीले हम गुनाह और अदालत की अहमियत को कम नहीं कर सकते, मगर हमें जानना है कि इस पैगाम का जौहर दरअसल खुदा की मोहब्बत है। जिस तरह से कोई इंसान किसी औरत का दिल जीतना चाहता हो तो वो ये किस तरह कर पाएगा? वो अपना दिल खोलेगा, अपनी मोहब्बत का ऐलान करेगा और इसका इजहार करेगा। वो अपने अल्फाज के साथ अपनी मोहब्बत का ऐलान करता है जो कि खुशखबरी है, और वो अपने अमाल से इसका इजहार करता है। और शायद वो कुछ खूबसूरत जेवरात खरीदे या जो भी हो, वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। और अगर वो औरत मुआशी तौर पर तबाह हाल है तो शायद वो उसकी मदद को आए। आप मुख्तलिफ मोहब्बत की कहानियाँ सुनते हैं, और वो इस औरत को इन हालात से निकालने के वसीले अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, या उसे कोई कीमती चीज़ देने से। और इस तरह वो उसका दिल जीतता है जब वो देखता है कि वो उसके लिए कितनी अहम है, और वो उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार होता है ताकि उस औरत का दिल उसकी तरफ मतवज्जे हो। उसके लिए उस औरत का दिल कीमती है, और ये उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि इससे उससे बड़ी खुशी मिलती है। और लिखा है जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी आंखों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा, क्योंकि वो आपका दिल चाहता था, आपकी मोहब्बत। तो देखिए, इंजील दरअसल उसकी मोहब्बत का पैगाम है, और इंजील का मकसद मसीह की मोहब्बत से आपके दिल को जीतना है। और जब आप इंजील की शराकत करते हैं, मसीह आपके वसीले कलाम करता है। जब आप खुदा की मोहब्बत का ऐलान करते हैं, खुदा का रूह और मसीह खुद आपसे कलाम करता है और अपनी मोहब्बत का इसके ज़रिए ऐलान करता है। और फिर जैसे एक शख्स किसी औरत का दिल जीतता है, अगर वो मजबूत आदमी है तो महज अपनी मोहब्बत का ऐलान नहीं करेगा, बल्कि वो उससे इसका जवाब भी मांगेगा। वो कहता है मैं अपना सब कुछ तुम्हारे लिए देने को तैयार हूँ।
مگر میں یہ چاہتا ہوں تم اپنا سب کچھ مجھے دو۔ تو وہ اس جواب کے لیے، اس کی محبت کے لیے یہ کہتا ہے۔ تو اب سنیں، یسوع نے انجیل کے ذریعے یہی کیا، وہ ہمارے دل مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنا دل تجھے دیا ہے، میرے پاس آؤ اور اپنا آپ مجھے سونپ دو، میری محبت کو قبول کرو اور اپنا بھروسہ مجھ پر رکھو، مجھے اپنا خداوند قبول کرو۔ اور یہی انجیل ہے کہ ہم خود کو اس کی محبت کے رشتے میں لائیں، اور یہ انتہائی شخصی معاملہ ہے۔ جب آپ انجیل کی شراکت کرتے ہیں تو مختلف رد عمل آتے ہیں، کیونکہ یہ بہت شخصی ہے۔ آپ کو ان کے دل تک جانا ہے، ہاں ان کی عقلوں کو متاثر کرنا ہے، مگر آپ کو ان کے دل تک بھی پہنچنا ہے۔ جیسے کہ یسوع نے شاندار الفاظ میں یہ کہا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، یہ آپ کے دل کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یہ شخصی محبت کا اعلان اور تقاضا ہے کہ وہ اپنے دلوں کو کھولیں اور اسے اندر آنے دیں، اور وہ ان کا خداوند اور نجات دہندہ ہو۔ تو انجیل کا مقصد مسیح کے لیے دلوں کو بدلنا ہے، اور ہم نے مرکز 14 باب میں یہ دیکھا، اور میں جلدی سے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک عورت یعنی مریم جٹاماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کے عطر دان میں لائی، اور عطر دان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا۔ اس پر تنقید ہوئی کیونکہ یہ فضول خرچی تھی، یعنی وہ ہزاروں پاؤنڈ قیمتی عطر یہاں پر انڈیل رہی تھی یسوع مسیح کے اوپر۔ یہ بظاہر فضول خرچی تھی، مگر وہ یہ یسوع کی بے پناہ محبت میں کر رہی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ یسوع کو دے رہی تھی، اور یہی وہ جواب تھا جو یسوع چاہتا تھا۔ 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا۔ تو یسوع کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کی یہ کہانی انجیل کی منادی کے ساتھ آخر کیوں سنائی جائے گی؟ وہ کہہ رہا ہے یہی دراصل انجیل کی شراکت پیدا کرتی ہے، یعنی خدا کی محبت دلوں میں اس طرح سرایت کر جاتی ہے کہ یہ دلوں کو بدلتی ہے، اور ایسے جواب کی وجہ بنتی ہے کہ ہم اپنا دل اسے دیں، کہ ہم اسے اپنی عبادت اور محبت دیں، تھوڑی سی نہیں بلکہ پورے طور پر ہم اپنا دل مکمل طور پر اسے دیں، تاکہ ہمارے دل بدل جائیں۔ اور یہی ہے جو انجیل ہمارے دلوں اور زندگیوں میں کرتی ہے، اور جب ہمارے دل بدل جاتے ہیں تو ہم شاگردیت میں داخل ہونے کو تیار ہوتے ہیں۔ ارشاد اعظم جو 2 حصوں میں ہے، مرکز 16 میں لکھا ہے، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جب انجیل کے ذریعے دل تبدیل ہو جائیں تو اگلا درجہ شاگردیت کا ہے۔ متی 28:19، ساری قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں پانی کا بپتسمہ دو، اور پھر انہیں ان تمام باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو پھر سنیں، شاگردیت اسی سے متعلق ہے۔ جب دل انجیل کے وسیلے تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر ہم خدا کے کلام سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم اس کی خوشنودی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے بسر کریں، اپنی زندگی میں اس پر عمل کیسے کرنا شروع کریں جو کہ شاگرد کی زندگی کا حصہ ہے۔ مگر یہ سب محبت سے ہے، کیونکہ ہم اسے خوش کرنا اور جلال دینا چاہتے ہیں۔ ہم اس کی مانند بننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کے بغیر دل کی تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ اپنے معنی کھو دیتی ہے۔ تو ہم دراصل آگے چل کر خدا کی محبت پر بات کریں گے۔ میں آپ کے ساتھ اس انجیل کی شراکت کرتا ہوں جو کہ مسیح کے وسیلے خدا کی محبت ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ابدیت کو مڑ کر دیکھنا ہوگا۔ حتیٰ کہ خدا نے اس دنیا کو تخلیق کرنے سے پہلے، تصور کریں دنیا کی تخلیق سے پہلے، آپ ذرا سوچیں کہ خدا دنیا کو تخلیق کرنے سے پہلے، سنیں، وہ بہت سی کائناتیں تخلیق کر سکتا تھا، اور اس کی قدرت میں وہ تمام ممکنہ دنیاؤں کے بارے میں جانتا تھا، اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ جو دنیا وہ بنا رہا ہے یقیناً اس پر اس کا مکمل اختیار ہوگا۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی بھی وہاں آزاد مرضی نہیں رکھتا ہوگا۔ تو وہ انسان کو تخلیق کرنا چاہتا تھا جو اپنے طور پر اس سے محبت کر سکے۔
جو اس سے محبت کرنے کا انتخاب کرے، ورنہ اس کی کوئی قدر نہ ہوتی۔ تو وہ انسانوں کو تخلیق کرنا چاہتا تھا جو اس کے خاندان کا حصہ ہوں، اس کی شبیہ پر ہوں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، جن کی محبت حقیقی ہو، کیونکہ وہ خود اس سے محبت کرنے کا انتخاب کریں اور وہ سب ایک آزاد مرضی رکھیں۔ تو وہ ایک خاندان تخلیق کرنا چاہتا تھا، ایسے لوگ جو اس سے محبت کرنے کا انتخاب کریں، اور اس کے اس فیصلے میں یعنی خدا سب کچھ جانتا تھا، اور پھر وہ اپنی فطرت میں پہلے سے یہ جانتا تھا کہ تمام انسان آزاد مرضی کے ساتھ اپنا وجود رکھیں گے، اور اس نے انتخاب کی آزادی نہیں لی بلکہ اپنی قدرت میں اس نے انہیں چنا جنہیں وہ چاہتا تھا۔ اس نے انہیں چنا اور پھر اس نے کائنات کو سنے وجود میں لانے کا انتخاب کیا، جہاں پر یہ لوگ رہیں اور یہ لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوں اور اپنے دل اسے دیں اور انتخاب کرنے کا سنیں۔ یہی مطلب ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اس وقت زندہ ہیں اور آپ نے اپنے دل یسوع مسیح کو دیے ہیں، یعنی یہ اس کا انتخاب ہے۔ خدا نے آپ کو چنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے اس کا انتخاب کیا ہو۔ خدا نے ازل سے اس عمل کا آغاز کیا، اس نے آپ کو چنا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ کو چاہتا ہے، اور آپ ازل سے اس کے لیے خاص تھے، اور اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اس خاص کائنات کو، تاکہ آپ کو اس میں رکھ سکیں۔ آپ اس کے لیے اتنے خاص ہیں، یعنی یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ پیدا ہو سکتے اگر آپ کے آباء و اجداد نے آپس میں شادیاں نہ کی ہوتیں، یا آپ کی پیدائش کے لیے انہوں نے آپس میں کوئی تعلق نہ رکھا ہوتا، تو یہ اس طرح سے ناممکن تھا کہ آج آپ ہزاروں سال بعد اس دنیا میں پیدا ہوتے۔ اور دیکھیں، خدا نے آپ کو اس دنیا میں لانے کا انتخاب کیا، اس لیے یوحنا 15 میں یسوع نے کہا، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ یسوع نے آپ کو چنا ہے کہ آپ اس کے ہوں۔ دوسرا تھسلنیکیوں 2 باب 13 آیت۔ لیکن تمہارے بارے میں بھائیو، خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، یعنی آپ خدا کے پیارے ہیں۔ تو اس محبت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ، یعنی آپ کی آزاد مرضی کے موافق خدا نے آپ کو چنا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلے سے بلایا، تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال حاصل کرو۔ یہاں پر 3 درجات ہیں۔ بنائے عالم سے پیشتر اس نے آپ کو مقرر کیا، اور پھر انجیل کے وسیلے اس نے آپ کو بلایا، اس نے اپنی محبت میں آپ کو بلایا، اور پھر مستقبل میں حتمی طور پر ہم جلال پائیں گے یسوع کے وسیلے۔ اس کی محبت کا یہی مطلب ہے کہ وہ آپ کو جلال بخشتا ہے، وہ آپ کو مکمل خوشی دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ جلالی بنیں۔ اور یاد رکھیں کہ اس کی یہ محبت ازل سے ابد تک ہے۔ افسیوں 4:1 میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا۔ خدا نے آپ کو چننے کا مطلب ہے کہ اس نے آپ پر اپنی محبت کو رکھا ہے۔ چننے کا دراصل یہی مطلب ہے، جیسے کہ ایک شخص عورت کو جب چنتا ہے، یعنی وہ اس عورت پر اپنی خاص محبت کو نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ یہی اس کا مطلب ہے، جیسے کوئی مرد کسی عورت کو چنتا ہے تو اس پر اپنی محبت کو نچھاور کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور کو بھی چن سکتا تھا، مگر اس نے اسے ہی چنا، اس نے اسی کا انتخاب کیا۔ اس نے آپ کو چنا کہ اس دنیا میں رہیں۔ اور ہم استثنا 7ویں باب میں دیکھتے ہیں، وہ اسرائیل کی بات کرتا ہے، مگر آپ اس کا اطلاق خود پر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے، تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا، تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے۔
تو چننے کا مطلب ہے اپنی محبت آپ پر قائم کرنا۔ خدا نے ازل سے آپ پر اپنی محبت قائم کی۔ اس نے کائنات کو تخلیق کیا تاکہ آپ اس میں وجود رکھیں۔ یرمیہ 1:5 میں لکھا ہے، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا میں تجھے جانتا تھا۔ ایک اور اصطلاح ہے جو انتخاب کی وضاحت کرتی ہے، یعنی خدا آپ کو دنیا کی تخلیق سے پہلے سے جانتا تھا اور اس نے اپنی محبت آپ پر قائم کی۔ علم سابق کا مطلب ہے اس نے آپ کے ساتھ تعلق رکھنے کا انتخاب کیا۔ اس نے علم سابق کے موافق آپ کو جانا۔ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تو اس کا انتخاب علم سابق بھی کہلاتا ہے۔ یرمیہ 31:3 میں لکھا ہے، خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا، یعنی ازل سے خدا ہم سے محبت کرتا تھا۔ اور دیکھیں، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ اور یہی انجیل ہے، یہ اس کا بلاوا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنی انجیل کے وسیلے محبت بھری مہربانی سے بلایا، ہم سے کلام کرنے سے کہ ہم سے وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ پہلا پطرس پہلے باب کی 2 آیت، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ انتخاب علم سابق کے مطابق ہے۔ خدا نے یہ انتخاب کیا کہ وہ آپ کو جاننا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کو چنا اور اس کائنات کا انتخاب کیا تاکہ آپ اس میں پیدا ہوں۔ اور ہم رومیو 8ویں باب میں دیکھتے ہیں، سنیں، ہم رومیو 8ویں باب میں اس عظیم محبت کا اظہار دیکھتے ہیں۔ 28ویں آیت سے دیکھیں، ہم جانتے ہیں اس کائنات میں موجود تمام چیزیں، یہ کائنات آپ کے لیے تخلیق کی گئی ہے اور تمام چنے ہوئے لوگوں کے لیے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ سنیں، یعنی جو خدا سے محبت کرتے ہیں، تو ایماندار وہ ہوتا ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے، وہ جو اس کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں۔ غور کریں، یہاں پر ایک بلاوا ہے، خدا نے آپ کو بلایا ہے، اور اس بلاوے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس سے محبت کرنے والے ہوں، اور آپ اس کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، اور ہم اس مقصد کو یہاں پر دیکھتے ہیں۔ 29ویں آیت، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا، تو دیکھیں وہ محبت کو بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ہمیں ازل سے جانا۔ غور کریں، تو انجیل کا آغاز خدا کی ازل سے موجود محبت سے ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں چنا، جن کو اس نے پہلے سے جانا، ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ یہ اس کا مقصد ہے، وہ آپ کو یسوع کی مانند بنانا چاہتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو پہلے سے مقرر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اطلاق ایمانداروں پر ہوتا ہے، چنے ہوں پر، اور اس کا مطلب ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی محبت ایک عورت پر رکھتا ہے تو وہ منصوبہ بناتا ہے، اور اس کا حتمی مقصد اس عورت کو اپنے ساتھ ایک کامل تعلق میں لے کر آنا ہوتا ہے، اور اب وہ منصوبہ بناتا ہے اور یہ سارا عمل وجود میں آتا ہے۔ اس محبت کا عمل جو دراصل وہ کرتا ہے کہ وہ کیسے اس کے ساتھ اس کا اعلان کرے۔ شاید اس سے یہ سب ممکن بنانے کے لیے قربانی دینی ہو، شاید اسے پوری دنیا کا سفر کرنا پڑے کہ وہ کچھ کر سکے۔ کچھ بھی ہو، اس کے لیے کچھ بھی بڑا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس کا خواب ہے۔ تو پھر وہ ایک مکمل منصوبہ بناتا ہے کہ وہ کیسے اس کے سامنے اپنی محبت کو پیش کرے گا، اور پھر وہ تفصیل سے منصوبہ بناتا ہے کہ یہ تعلق کیسے پروان چڑھے گا، اور کیسے وہ اس سے شادی کرے گا اور ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہے گا۔ خدا نے آپ کو پہلے سے مقرر کیا کہ آپ جلال پائیں۔ اس نے آپ کو یسوع کی مانند بننے کے لیے مقرر کیا۔ اس نے یہ منصوبہ بنایا، اور پھر وہ اس منصوبے کو لے کر چلتا ہے یسوع کے وسیلے۔ یسوع نے کامل زندگی گزاری، یسوع نے صلیب پر جان دی، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، یسوع نے اس محبت کے رشتے کو ممکن بنانے کے لیے سب کچھ کیا، اور پھر اس نے روح القدس کو نازل کیا، اور وہ اب ہمیں
انجیل کے وسیلے سے بلاتا ہے، اور جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو روح القدس ہمارے اندر آتا ہے، ہمیں یسوع کے ہم شکل بناتا ہے، اور ایک دن یسوع واپس آئے گا اور یہ پورا عمل تکمیل کو پہنچے گا۔ اس سب کا منصوبہ بنائے عالم سے پیشتر بنایا گیا، کیونکہ خدا نے آپ سے اتنی محبت رکھی کہ یہ سارا منصوبہ بنایا، اور یہ سب کچھ اس نے آپ کے لیے کیا۔ اور پھر لکھا ہے 30ویں آیت، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تو ہمارے لیے خدا کا بلاوا ہے، نہ صرف اس نے ازل سے ہم سے محبت رکھی، بلکہ اس نے مسیح کے وسیلے، اس کے صلیب پر جان دینے کے وسیلے ہم سے محبت رکھی، اور اب وہ کسی کی انجیل کی شراکت کرنے کے وسیلے آپ سے محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس انجیل کو لاتا ہے۔ یہ اس کی محبت کا تیسرا اظہار ہے۔ اس نے ازل سے آپ سے محبت رکھی اور آپ کو چنا، اس نے مسیح کے وسیلے آپ سے محبت رکھی، جس نے صلیب پر جان دی، پھر کسی کے آپ کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے وسیلے آپ سے محبت رکھی۔ وہ آپ کو بلاتا ہے، اور یہ عملی بلاوا ہے، کیونکہ آپ اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اس نے آپ کو بلایا ہے، مگر یہ آپ کا انتخاب ہے، آپ کی آزاد مرضی ہے کہ اسے قبول کریں، اور یہ خدا کے فضل کے وسیلے سے ہے۔ تو اس نے انجیل کے وسیلے آپ کو بلانے سے آپ سے محبت رکھی۔ جو کسی نے آپ سے کہا یا آپ نے پڑھا، آپ نے یسوع کو اپنے دل سے کلام کرتے سنا، اور پھر لکھا ہے، غور سے سنے، اور جن کو بلایا ان کو راست باز ٹھہرایا۔ جب آپ نے اس محبت کا جواب دیا، جب آپ نے یسوع کو خداوند اور نجات دہندہ قبول کیا، پھر اس نے ایک چوتھے طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور اس لفظ میں بہت سی دوسری چیزیں بھی شامل ہیں، مگر اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ راست تعلق میں لاتا ہے۔ آپ کو معاف کیا گیا، آپ راست باز ٹھہرائے گئے، اور اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی راست بازی کے وسیلے آپ اب برکت پانے کے اہل ہیں، اور لفظ راست باز میں آپ کی پوری میراث بھی شامل ہے۔ اس نے اس وقت بہت سے کام کیے، اور اب مسیح میں ہر برکت آپ کی ہے۔ آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، روح القدس آپ کے اندر سکونت کرتا ہے، آپ مسیح میں خدا کی راست بازی بن گئے ہیں۔ 40 مختلف چیزیں ہیں جو مسیح میں مکمل ہوتی ہیں، اور دیکھیں اب آپ مخلصی پا چکے ہیں، اور آپ اب یسوع مسیح میں نئے مخلوق بن چکے ہیں، اور آپ خدا کے فرزند بن گئے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں فوری طور پر ہوئیں جیسے ہی آپ نے یسوع کو قبول کیا، آپ راست باز ٹھہرائے گئے، اور باقی سب چیزیں جو آپ کلام میں پڑھتے ہیں وہ سب آپ کی بن چکی ہیں۔ اور یہ آپ کی نجات کے وقت ہوا جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے، آپ مسیح کے ساتھ جلائے گئے، یسوع مسیح کے ساتھ۔ ہیلیلویا۔ اور آخر میں وہ کہتا ہے، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ جب آپ نے یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا تو آپ نے روح القدس پایا، اور پھر آپ کی تقدیس کا یہ عمل جاری رہتا ہے، اور جلال پانا اس کا آخری مرحلہ ہے، اور اب ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا روح ہے جو دراصل آپ کے اندر رہتا ہے۔ وہ آپ کو پاک کرتا اور یسوع کی مانند بناتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اب خدا کا جلال آپ کے اندر کام کر رہا ہے، وہ آپ کو بدل رہا ہے، اور یہ عمل مکمل ہوتا ہے جب آپ خدا کے قریب سے قریب تر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے دل میں اس کا مزید جلال پاتے ہیں، اور حتمی طور پر جب یسوع آئے گا تو آپ جلال پائیں گے۔ مسیح کے ساتھ آپ کی شراکت مکمل ہوگی، اور آپ روح القدس کی مکمل معموری پائیں گے، اور یہ خدا کی محبت کا 5واں اظہار ہے۔ یہ خدا کی محبت کا اعلان ہے۔ خدا نے ازل سے آپ کو چنا ہے، مسیح نے آپ کے لیے سنے، اپنی جان دی، اور پھر وہ زندہ ہو گیا، آپ کی قیمت چکائی، اور تیسری بات اس نے آپ کو اپنے لیے بلایا، اور یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ آپ کے پاس آیا، اور پھر چوتھی بات جب آپ نے جواب دیا تو آپ راست باز ٹھہرائے گئے، اور اب آپ مسیح میں ہیں، اور یہ سب مسیح میں آپ کا ہے۔ اور اب 5ویں بات، اس کی محبت میں روح القدس ہر روز آپ کو بدلتا ہے، آپ کے دل پر مزید قبضہ کرتا ہے، اور ایک دن وہ آپ کو مکمل طور پر معمور کرے گا، تب آپ زندہ ہوں گے اور جلال پائیں گے۔ اور یہ آیات خدا کی محبت پر بات کرتی ہیں، اور پولس یہاں خدا کی محبت کی خوشخبری سناتا ہے، اور ہم اسے مزید پڑھ سکتے ہیں، مگر میں ان آیات کے ساتھ
اسے ختم کروں گا۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ یہ خدا کی محبت ہے، وہ یہ آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو تمام چیزیں دینا چاہتا ہے۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ کوئی نہیں۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے لیے لڑے گا۔ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ وہ آپ کی شفاعت کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس نے ازل سے آپ سے محبت رکھی، اس نے صلیب پر محبت کی، اس نے آپ کو بلایا، آپ کو راست باز ٹھہرایا اور آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں۔ اس محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ تو آپ دیکھیں، جو آپ کے دل میں چیز ڈیلی گئی وہ خدا کی محبت ہے۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ یہ خدا کی محبت کی انتہا ہے کہ اس نے آپ کو چنا اور وہ آپ کو جلال بخشے گا، اور وہ آپ کی ابدیت کے لیے شاندار منصوبے رکھتا ہے، اور کہتا ہے یہ خدا کی محبت کی خوش خبری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دل اسے دے دیں اور پھر ہماری شاگردیت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اس سیریز میں ہم دراصل سیکھ رہے ہیں کہ یسوع کا شاگرد ہونا کیا ہے، اور ان باتوں کو سمجھنا جو ہمیں روحانی طور پر بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور میں نے روحانی طور پر بڑھنے پر ایک کتاب لکھی ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم بچے رہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بطور مسیحی مضبوط بنیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو لیں، اور اگر آپ اس کتاب کا آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ایک فری بکلیٹ بھی بھیجا جائے گا جو انجیل میں تازہ دم ہونے کا سبب بنے گا۔ آپ اسے گواہی دینے کے لیے بھی استعمال کریں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.